बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान एक मरतबा फिर आरिफ उल्वी से नाराज़ हो गया। उसे हुक्म कुछ और दिया था और उसने कर कुछ और दिया, जिसका उसे बड़ा गुस्सा है, क्योंकि सदर ने फिर जो कुछ किया है वो एक बेमाने सी बात की है। तो इसका तज़किरा है। और फिर इमरान खान की जो एक वीडियो आई है, जिसके बारे में पीटीआई ये तसर दे रही है कि ये पुरानी है, इसकी क्या हकीकत है और पुरानी अगर है तो इसका क्या मतलब है। और फिर एक सहाफ़ी तो नहीं कहना चाहिए, यानी ये एक गैर सियासी प्रोग्राम, समाजी किस्म का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन चूंकि ये घर की भेदी हैं इसलिए इनकी बात पर बहस आगे बढ़नी चाहिए। और आखिर में कि ये अब एक धमकियां नए सिलसिले से, नए अंदाज की शुरू हो गई हैं कि अगर इमरान खान को नाअहल किया गया तो मुल्क टूट जाएगा। और इस मुहिम को अब आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है। मतलब ये है कि पीटीआई को पता चल गया है कि अब नाअहली से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ मुझे एक और बात भी याद आ रही है कि कल एक साहब ने अपने कॉलम में लिखा, बड़े बड़े साफ़ी हैं, कि इमरान खान के लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। और एक पीटीआई के रहनुमा ने ये भी कहा कि हमारे लिए हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और हमारे रास्ते जो है वो बंद किए जा रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ ज़िमनी बात की कि असल में इनको अंदाज़ा नहीं है, ये बात मुकम्मल उन्होंने नहीं लिखी है। असल में इमरान खान के रास्ते बंद हो चुके हैं, किए नहीं जा रहे, उनके ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म किए नहीं जा रहे। यानी वही बात जो इमरान खान कहा करता था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। तो जनाब रास्ते बंद हो चुके हैं, ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं, सारे झूठ जो थे कि जनाब हमारे साथ राब्ते किए जा रहे हैं वो ख़त्म हो गए। तो चलिए पहले सदर का मसला करते हैं। इमरान खान सदर से नाराज़ है क्योंकि वो किरदार वो नहीं कर सके, अदा नहीं कर सके जिसका इमरान खान को तवक्को थी। ख़ास तौर पर ये मुतालबा कि मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात करवाओ। और इसी मुलाकात के लिए इमरान खान ने एपीसी में भी शिरकत की हामी भरने का इशारा दिया है। मतलब ये है वो जो चीज़ जो सामने आ गई, पार्टी के अंदर ये तय हुआ कि इस एपीसी में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी। तो इमरान खान उस मौके पर जब वक्फा होगा प्रोग्राम का तो उसमें आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। ज़ाहिर है अगर एपीसी होती है और उसमें आर्मी चीफ गैलरी में खड़े हैं, इमरान खान से उनसे जाकर मिलते हैं, तो वो मौका ऐसा नहीं होता कि जहां आर्मी चीफ ये कह देंगे भी मैं नहीं मिलता। वहां तो उस वक्त तो एपीसी के तमाम शुरका उनसे मिल सकते हैं। तो ये इमरान खान के जहन में ये लालच है। अगरचे से इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर वो मुलाकात हो भी गई तो उससे क्या निकलेगा, वही निकलेगा जो अब तक निकलता आ रहा है। तो इमरान खान ने इमरान को इसका बहुत गुस्सा था। आरिफ उल्वी ने वो कुछ नहीं किया जो कुछ उसे करना चाहिए। फिर इसने उसे सदर का ओहदा छोड़ने की भी हदायत की, उसने इनकार कर दिया। तो फिर इसने आरिफ उल्वी से कहा कि अच्छा ठीक है, चलो तुमने ये सब कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास एक इख्तियार है। इसको किसी ने बता दिया कि ये इख्तियार है आरिफ उल्वी के पास, सदर के पास, कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है। अगरचे यहाँ भी इमरान को गलती लगी, उसने आरिफ उल्वी से कह दिया कि तुम ये ऐलान कर दो डेट का। अच्छा नाज़रीन, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कर दूँ। ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है या फैल रही कुछ लोगों में कि इमरान खान जल्दी इलेक्शन का मुतालबा इसलिए कर रहा है कि वो उससे तवक्को है कि वो इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा इसलिए कर रहा है कि तारीख का ऐलान हो और वो एक थोड़ी सी हड़बौंग पैदा करने के बाद इलेक्शन का बाइकाट कर दे, ये कहते हुए कि इलेक्शन कमिश्नर जानबदार है, निगरान सेटअप भी जानबदार है, ये निगरान सेटअप भी नए सिरे से लगाया जाए और इलेक्शन कमिश्नर भी नए सिरे से लगाया जाए। और उसे ये भी पता है कि ये दोनों मुतालबे उसके मंजूर नहीं होने। तो फिर ये क्यों मुतालबे करेगा? इसलिए करेगा कि उसके पेश नज़र इंतशार है। IMF से कर्ज़ा रोकने की उसने जितनी कोशिशें की हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है, यहाँ तक कि ख़त लिखने का फ़ैसला भी किया गया IMF को कि आप पाकिस्तान का कर्ज़ा जारी ना करें। पाकिस्तान में अनार की बेयकीनी, ये सारी सूरत हाल पैदा करने का एक ही मकसद था, वो सबको नज़र आ रहा है। तो ये जब जैसे ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा ये बाइकाट कर देगा। वैसे ही नहीं, कुछ दिनों के बाद बाइकाट कर देगा कि इलेक्शन कमिश्नर को बदलो और निगरान हुकूमतें भी बदलो, निगरान सेटअप भी बदलो
اور مرکز کا نگران سیٹ اپ بھی میری مرضی سے آئے گا، اس طرح کی یہ بات کرے گا اور بائیکاٹ کر دے گا۔ اور اگر فرض کیجئے بفرض محال اس کے یہ مطالبے بھی منظور کر لیے جاتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ بھی نئے آئیں اور الیکشن کمیشن بھی بدل دیا جائے، تو تب بھی اس نے بائیکاٹ کرنا، کیونکہ الیکشن میں اس نے جیتنا نہیں ہے، اسے پتہ ہے۔ خود پارٹی کے اندر کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آج سے 6 مہینے پہلے جو ہماری مقبولیت تھی آج اتنی نہیں ہے، 5 مہینے پہلے جتنی مقبولیت تھی یا 4 مہینے پہلے جتنی مقبولیت تھی آج ان میں فرق پڑ گیا ہے، اور وہ بہت کم مارجن رہ گیا ہے کہ یہ پاکستان میں کوئی بہت بڑی تعداد میں سیٹیں لے لے۔ جیتنا تو دور کی بات ہے، یہ قابل ذکر گنتی میں بھی سیٹیں نہیں جیت سکتا۔ یہ بات آپ جب بھی الیکشن ہوئے آپ دیکھ لیں گے، اگر الیکشن میں عمران خان کو لڑنے کی اجازت دے گی، ادروائز تو پی ٹی آئی کا جو فیوچر ہے وہ ہمیں اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ تو اس نے صدر الوی سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم الیکشن کی تاریخ دے دو۔ اچھا، اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا اور یا جان بوجھ کر نظر انداز کر دی، یا پھر عارف الوی کو بھی پتہ نہیں ہوگا یا اس نے بھی نظر انداز کر دیا ہوگا۔ وہ بات یہ ہے کہ صدر الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے لیکن اکیلے خود اپنی ثوابدید پر نہیں، اسے الیکشن کمشنر سے میٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور اس میٹنگ میں جو کچھ طے ہوتا ہے اس کے بعد صدر الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ تو یہ عارف الوی نے مطالبہ نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا ابھی اس کی پوری تفصیل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو زمان پارک میں جو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں وہ مختلف صحافیوں کے ذریعے سے وہ کچھ کبھی ادھوری ہوتی ہیں، کبھی اور ان میں کچھ کبھی بیشی بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں صرف یہ ہے کہ ناراضگی کا یہ پہلو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ صدر عارف الوی نے اسے یہ بتا دیا ہوگا، جو بات ہمارے سامنے نہیں آئی، یہ بتا دیا ہوگا، یہ اس کے علم میں ہوگا کہ چونکہ الیکشن کمیشنر کے مشورے کے بغیر تو میں یہ تاریخ اناؤنس کر نہیں سکتا۔ چنانچہ عمران خان کو خوش کرنے کے لیے اس نے، یا کہیے کہ عمران خان کے منہ پر مارنے کے لیے اس نے یہ مطالبہ اس طرح تسلیم کیا کہ ایک خط لکھ دیا الیکشن کمیشنر کو کہ تاریخ 90 دن کے اندر اندر دو، ورنہ تمہارے خلاف آئین شکنی کا الزام لگ جائے گا۔ اچھا، یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ صدر کا خط کوئی آئینی اور قانونی معنی نہیں رکھتا، یعنی اگر وزیر اعظم کسی ادارے کو خط لکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ حکم دیا ہے۔ صدر عارف الوی حکم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ خاصے بغلیں بجاتے ہوئے ہم نے دیکھے مختلف ٹی وی اسکرینوں پر کہ یہ ہماری فتح ہو گئی ہے، الیکشن کے صدر صاحب نے ایکشن لے لیا ہے۔ صدر کا یہ خط کسی بھی لحاظ سے ایکشن نہیں ہے، یہ ایک خط ہے اور اس خط کی آئینی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خط صدر مملکت نے نہیں لکھا بلکہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے یا پی ٹی آئی کے ایک سابق عہدیدار نے یا پی ٹی آئی کے ایک کارکن نے یا عمران خان کے ایک ملازم نے یہ خط الیکشن کمیشن کو لکھا ہے، جیسے فواد چودھری خط لکھتے یا شاہ محمود قریشی خط لکھ دے، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ اس سے زیادہ اہمیت تو اس خط کی ہوگی جو قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن الیکشن کمیشنر کو لکھے۔ آئینی طور پر وہ بھی کوئی بائنڈنگ خط نہیں ہوگا، لیکن اس کی ایک اہمیت ہوگی، اس مطالبے کی اہمیت ہوگی۔ عارف الوی کے اس مطالبے کی اہمیت یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر چاہے تو اس خط کو پڑھ کر کسی فائل میں لگا دے اور چاہے تو کسی ردی کی ٹوکری میں ڈال دے۔ تو ناظرین، یہ تو اس کی آئینی حیثیت یہ ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو بغلے بجا رہے ہیں کہ صدر نے خط لکھ دیا، صدر نے ایکشن لے لیا، ظاہر یہ تو چیز گئی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بغلے بجائی کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ 43 سیٹیں ان پر استعفے منظور نہ کیے جائیں، تو اس پر بھی کچھ نہیں ہونا۔ اور پی ٹی آئی نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسمبلی میں تب جائے گی جب تحریری فیصلہ آئے گا، لیکن ناظرین جب تحریری فیصلہ آئے گا تو اس وقت ایک لکھا ہوا ایک تحریری فیصلہ اسپیکر کے پاس بھی موجود ہے، وہ بھی آ جائے گا۔ اسپیکر کا حکم چلنا ہے۔ یہاں یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہاں اسپیکر کی بات چل رہی ہے، اس لیے کہ یہ اسمبلی کی کارروائی ہے۔ یہ وہ تحریک عدم اعتماد والا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو آئین کی شق واضح ہے اور پوری دنیا کی پریکٹس ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے منظور ہو جائے تو پھر اسے پیش کرنا ہی پڑتا ہے، پھر اس پر ووٹنگ کرانا ہی پڑتی ہے۔ وہ ووٹنگ نہ کرا کے اسپیکر نے آئین شکنی کی، اور عارف الوی کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس آئین شکنی میں وہ بھی ملوث تھا، وہ بھی برابر کا آئین شکن ہے، آئین شکنی کا مجرم ہے۔ اس لیے
کہ اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر نے جب یہ کہا کہ میں یہ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دوں گا، یہ آئین شکنی تھی۔ اس آئین شکنی پر عمران خان نے ایک ایڈوائس بھیجی عارف علوی کو، اسمبلی توڑ دو۔ عارف علوی نے فوراً ہی چند منٹ کے اندر اندر اسمبلی توڑ دی، یعنی ایک غیر قانونی، غیر آئینی اور صریح غیر آئینی فیصلے کے اوپر عارف علوی نے اسمبلی توڑ دی، گویا کہ آئین شکنی کا وہ بھی مجرم ہے، اور جب کیس چلے گا تو الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں چلے گا، عارف علوی کے خلاف چلے گا، اور یہ ایک دن چلنا ہے۔ کیس چلنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال جو آپ کے سامنے ہے اس کا تذکرہ صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات شکل کچھ اور ہوتی ہے فیصلے کی، سزا کی۔ جسٹس وقار سیٹھ نے ان پر مشتمل خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو آئین شکنی پر سزائے موت کا حکم سنایا، اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ مر جائے تو اس صورت میں اس فیصلے پر عمل پھر بھی کیا جائے، یعنی اس کی ڈیڈ باڈی کو پھانسی دی جائے۔ اس فیصلے پر عمل نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، لیکن کیا واقعی عمل نہیں ہو سکا؟ یہ فیصلہ تاریخ میں آ گیا، یہ فیصلہ ریکارڈ پر آ گیا۔ اب اس فیصلے کے خلاف یعنی مشرف کی جو اپیل تھی وہ بھی موجود ہے۔ اب اس مقدمے کی دوبارہ سماعت ہوتی ہے اس اپیل پر، یا مقدمہ خارج کر دیا جاتا ہے کہ مدعی مر گیا، سزا دینے والا بھی مر گیا، تو جو بھی ہو، لیکن یہ فیصلہ تاریخ میں بھی آ گیا، ریکارڈ پر بھی آ گیا۔ ریکارڈ کے نفی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو فیصلے کی جو کاپی ہے وہ بھی ریکارڈ سے نکال کر کھرچ کر پھینک دی جائے گی، وہ اپنی جگہ رہے گی۔ اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پرویز مشرف جو پاکستان آنے کی ان دنوں تیاری کر رہا تھا، ان دنوں اس کی طبیعت زیادہ خراب نہیں تھی، اچھی نہیں تھی لیکن زیادہ خراب بھی نہیں تھی، اور اس کے یہاں استقبال کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی تھی۔ وہی جو ایک شیطانی حلقہ ہے صدارتی نظام والا، وہ پتہ نہیں کیا کالے جھنڈے اور یہ جو شیطانی ٹولہ ہے، اس نے اس کے استقبال کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی۔ لیکن اس فیصلے کے بعد اسے پھر جرأت نہیں ہوئی مشرف کی کہ وہ پاکستان آئے، اور اس فیصلے کا صدمہ اسے اتنا زیادہ ہوا کہ اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ آپ نے آصف زرداری کا ایک کال سنا ہوگا، یہ کال اصل میں آصف زرداری کا نہیں ہے، یہ سندھ کی ایک کہاوت ہے جو آصف زرداری نے کوٹ کی تھی کہ جب دفعہ 302 کسی کاغذ پر لکھ کر درخت پر ٹانگ دو تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے، یعنی نفسیاتی صدمہ ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جب سیشن جج کی عدالت سے کسی کو سزائے موت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سزائے موت پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ ابھی ہائی کورٹ میں اپیل کی گنجائش ہوتی ہے، پھر ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کی گنجائش ہوتی ہے، پھر سپریم کورٹ جاتا ہے، یعنی سزائے موت ابھی بالکل مشکوک ہوتی ہے۔ لیکن سیشن جج سے سزائے موت کا فیصلہ سننے پر ملزم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، ہمارے ملک میں اس کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ لوگوں پر غشی پڑ جاتی ہے، وہ لوگ رونے لگتے ہیں اور ان کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ تو جب ظاہر مشرف کو پتہ تھا کہ فوج مجھے یہ پھانسی نہیں ہونے دے گی، سزا پر عمل درآمد نہیں ہونے دے گی، لیکن یہ فکرہ جب آپ کسی کو پڑھ کر سنائیں کہ تمہیں پھانسی ہونے کا حکم دیا گیا ہے، تمہیں پھانسی دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور تمہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہاری لاش جو ہے اس کو لٹکا کر رکھا جائے، تو اس آدمی کی نفسیاتی حالت کیا ہوگی؟ اور یہ واقعات جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد مشرف کی حالت جو تھی پھر بگڑتی چلی گئی، گویا کہ اس نے جو باقی ماندہ مدت ہے اس فیصلے کے بعد سے لے کر زندہ رہنے تک کی، وہ اس نے موت کی کال کوٹھری میں گزاری، سزائے موت کی۔ وہ جو جیل میں کمرہ ہوتا ہے اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہاں، ڈیتھ سیل، تو یہ گویا کہ اس نے گھر کے اندر ڈیتھ سیل میں یہ زندگی گزاری۔ وہ گھر جو اس نے 50 کروڑ روپے کی مالیت سے بنایا تھا، اور 30 کروڑ مالیت کے اس کے 8-10 گھر اس نے بنائے تھے، ان میں سے کسی ایک میں بھی اسے جانے یا رہنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ اس کی کوٹھی اس کے لیے ڈیتھ سیل بن گئی، اور اس نے پھر وہ دن جو تھے وہ گن گن کر گزارے، اور آخری دنوں میں تو وہ کسی کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا، کسی کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا، گویا کہ اس کی سزائے موت پر عمل ہو گیا۔ اور جب عارف علوی پر اور عمران خان پر وزیر اعظم کے طور پر، اور جب ڈپٹی اسپیکر پر یہ آئین شکنی کا مقدمہ چلے گا تو اس وقت پھر آپ دیکھیے گا کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یہ مقدمہ ابھی چلنا ہے، یہ تاریخ اس مقدمے کو قرض پر نہیں رکھے گی۔ تو ناظرین، جس صحافی کی بات ہو رہی ہے وہ ہے اقرار الحسن سید۔ وہ ایک سماجی قسم کا پروگرام کرتے ہیں جس کا سیاست سے تعلق نہیں، لیکن وہ ٹویٹ گاہے گاہے سیاسی قسم کے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ARY کے ملازم ہیں، وہاں پروگرام کرتے ہیں، اور ARY جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس میجر جنرل آصف غفور کی ذاتی نگرانی میں چلتا تھا۔
تو آصف غفور نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں بہت کچھ آ چکا ہے، لیکن اقرار الحسن سید نے جو کل ٹویٹ کیا وہ گھر کی گواہی ہے اور گویا کہ اس نے مہر لگا دی. اب اقرار الحسن سید کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نون لیگ کا آدمی ہے، یہ پیپلز پارٹی کا آدمی ہے، اس لیے کہ ان کے ماضی کے اب تک کے جتنے ٹویٹ تھے وہ سارے پی ٹی آئی کے حق میں جاتے تھے. کبھی کبھی یہ تھوڑی بہت تنقید بھی کر دیتے تھے، لیکن اب انہوں نے کسی بھی مسئلے پر کسی بھی وجہ سے کسی بھی حوالے سے ایک سچ بول دیا ہے اپنے ٹویٹ میں. ٹویٹ لمبا چوڑا ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنرل آصف غفور نے پی ٹی آئی کی ورکروں کو جو نام نہاد ایک سو کالڈ جنگ تھی، 5th جنریشن وار، ہائیبرڈ وار، پتہ نہیں کیا بکواس، پاکستان کے خلاف جو اصل میں جنگ تھی، جس کو میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ اصل میں پاکستان کے خلاف ہے، پاکستانی عوام کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، آئینی حقوق کے خلاف ہے. اور جو سینئر جرنیل ہیں بعض، ان کی کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے، جن میں باجوہ بھی شامل ہے، جن میں راحیل شریف بھی شامل ہے، جن میں آصف غفور بھی شامل ہے، وہ عاصم باجوہ بھی شامل ہے، ان سب کی کرپشنس کی سے توجہ ہٹانے کی جنگ ہے. تو اس جنگ کے بارے میں اقرار الحسن نے لکھا کہ اس جنگ کے نام پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو آئی ایس پی آر میں بھرتی کیا گیا اور انہیں جعلی اکاؤنٹ بنا کر دیے گئے اور انہیں کروڑوں روپے دیے گئے. یہ اس ٹویٹ کا خلاصہ ہے. تو یہاں تصحیح صرف اتنی ہے کہ کروڑوں روپے نہیں دیے گئے، اربوں روپے دیے گئے. یعنی وہ رقم جو ادارے نے پاکستان کے دفاع کے لیے حاصل کی تھی، وہ ان چھوٹے چھوٹے شتنگڑوں، بدماش قسم کے، لوفر قسم کے ان نوجوان گنڈوں کو دی گئی کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ لڑیں. یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا نہیں، دنیا کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے. نادر اور نایاب اور منفرد، دنیا کے کسی بھی ملک کی فوج نے اپنے ہی ملک کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بدماشوں کی، لوفروں کی ایک فوج نہیں کھڑی کی ہوگی جس نے یہ کھڑی کی. اور پھر اقرار الحسن سید نے لکھا کہ آج وہی فوج جو ہے، فوج سے مراد یہ جو ٹولہ ہے شیطانوں کا، شتنگڑوں کا، لوفروں کا، یہ فوج جو ہے یہ پاک آرمی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور اس کا کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا. اس سے خیر ہم تو کہتے ہیں کہ بگاڑا جا سکتا ہے، لیکن فوج ظاہر آہستہ آہستہ ماضی کی گند کا صفایا کر رہی ہے. آپ نے وہ خبر بھی پڑھ لی ہوگی، آج کی جنگ میں چھپی ہے کہ جنرل فیض حمید کے لگائے ہوئے جو عناصر تھے فوج میں اور آئی ایس آئی میں، جنہوں نے سیاسی دھاندلیاں کی، سیاسی بدعنوانیاں کی، دوسری قسم کی کرپشن کی، ان سب کو دھیرے دھیرے فارغ یا برطرف کیا جا رہا ہے. تو یہ گند وہ آہستہ آہستہ سمیٹے گی. خوشی کی بات ہے کہ فوج اس بات کو سمجھ گئی ہے کہ اس کے ماضی کے لیڈروں کا جو ڈالا ہوا گند ہے وہ اسی کو صاف کرنا پڑے گا اور اسی کو صاف کرے گی. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. اب جو دھمکی کی بات ہے اس میں عامر ڈوگر نے کل 24 چینل پر بیٹھ کر کہا کہ اگر عمران خان کو نااہل کیا گیا تو ملک ٹوٹ جائے گا. بھی ملک کیسے ٹوٹ جائے گا؟ وہ کس علاقے کی نمائندگی کرتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیتے ہیں شیخ مجیب الرحمان کی مثال. اس مثال میں اور اس عمران خان کی مثال میں ہر لحاظ سے فرق بھی ہے اور تضاد بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اپنے علاقے، یعنی جس صوبے سے اس کا تعلق تھا، مشرقی بنگال سے، جس کو ہم مشرقی پاکستان کہا کرتے تھے، وہاں 152 میں سے 150 سیٹیں اس نے لی تھی. 150 سیٹیں قومی اسمبلی کی. یہ بہت بڑی تعداد ہے اور ناقابل تصور، کیونکہ دنیا میں آپ نے شاید ہی کبھی دیکھا ہو کہ عام الیکشن میں صرف 2 سیٹیں اس نے چھوڑی، اور 2 سیٹیں بھی اس لیے چھوڑی کہ اس میں ایک تو تھی راجہ تری دیو رائے کی سیٹ، جو کہ بنگالی قوم کا علاقہ نہیں ہے. چٹگام پر وہ چکما قبائل ہیں جن کی نسل انڈین سے، بنگالیوں سے، پاکستانیوں سے بالکل مختلف ہے. یہ برما اور انڈو چائنا کی نسل ہے چکما. تو اگر وہاں بنگالی ہوتے تو شیخ مجیب نے وہ سیٹ بھی جیت جانی تھی. اور دوسری سیٹ تھی نور الامین کی، جو بہت بزرگ لیڈر تھے اور ان کا مشرقی پاکستان میں کئی حوالوں سے احترام پایا جاتا تھا. وہ کرپٹ نہیں تھے، وہ شریف تھے، وہ اخلاق تھے، کو بہت ساری انسانی خوبیاں ان میں پائی جاتی تھی. اس وجہ سے وہ جیت گئے. ان 2 سیٹوں کے علاوہ تمام سیٹیں مجیب نے جیتی. انہی مجیب کی پاپولیرٹی اتنی تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے بہت دور 1000 میل کے فاصلے پر تھا. وہاں ہمارا دفاع جو تھا اس نے کمزور ہی ہونا تھا، اور چاہے وہاں ہم 2 لاکھ بھی فوج بھیج دیتے، لمبی جنگ کرتے، کئی سال تک لیے وہ مشرقی پاکستان سے الگ نہ ہوتا، لیکن ایک دن اس نے پھر الگ ہو جانا تھا. اس لیے کہ 3 طرف سے وہ انڈیا کے علاقے میں تھا، گھرا ہوا. 3 طرف انڈیا تھا،
اور چوتھی طرف خلیج بنگال کا ساحل تھا، اور اس خلیج بنگال کے ساحل پر بھی انڈین نیوی کا راج تھا، کیونکہ یہ ساحل بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، 150 200 250 میل اگر ناٹیکل مائل میں دیکھیں، ویسے تو ساحل کٹا پھٹا ہوتا ہے، وہ 100 میل کی لمبائی میں بھی 500 میل لمبا ہو جاتا ہے، اندر کی طرف گیا ہوا پھر واپس آیا، پھر ادھر جا رہا ہے پھر ادھر جا رہا ہے، ایک زگ زیگ قسم کی نقشہ بنتا ہے۔ لیکن اگر سیدھا ہم نقشہ دیکھیں تو وہ 150 200 میل سے زیادہ نہیں تھا، 4 گام کا آگے اس کے ساحل آ جاتا تھا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کس طبقے کی نمائندگی کرتا ہے؟ عمران خان پاکستان کے عوام کی نمائندگی کبھی نہیں کرتا، یہ ایلیٹ کلاس کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور مشرف کے دور میں، اس سے پہلے ضیاء الحق کی وجہ سے بھی کچھ، لیکن زیادہ تر مشرف کے دور میں پاکستان کے ایلیٹ کلاس جو صرف بڑے شہروں سے عبارت تھی، وہ تقریباً پاکستان کے ہر شہر میں پیدا ہو گئی۔ اگر کسی شہر کی آبادی صرف 10,000 ہے، چھوٹا شہر ہے، 10-12 ہزار کی آبادی ہے، تو وہاں بھی کچھ 100-150 گھرانے ایسے پیدا ہو گئے جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھی ہیں، زمینیں ہیں، کارخانے ہیں، لاہور اور کراچی میں شیئر مارکیٹ میں کاروبار ہے۔ تو رہتے وہ چھوٹے 10-11 ہزار 12 ہزار کی آبادی کے شہر میں، کیونکہ وہاں انہوں نے اثر و رسوخ دکھا کر ایک چھوٹی سی سلطنت بنا لی ہوتی ہے، پولیس افسر، جج سارے ان کے غلام اور ملازم ہوتے ہیں اس علاقے کے۔ تو یہ اشرافیہ کلاس ہر شہر میں بن گئی، یہ اشرافیہ کا نمائندہ ہے۔ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس ساری اس کے ساتھ ہے، اشرافیہ اس کے ساتھ ہے، جو مڈل آف دی مڈل کلاس ہے اس کا ایک طبقہ اس کے ساتھ تھا، اب اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، وہ مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ دھمکی مزید اس کی توسیع کی جائے گی کہ عمران خان کو اگر نااہل کیا گیا تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ یہ بے بنیاد اور کھوکھلی اور فضول اور بے معنی قسم کی دھمکی ہے، لیکن یہ دی اس لیے جا رہی ہے کہ اب انہیں پتہ چل گیا کہ اب کوئی اور راستہ ہمارے پاس اس نااہلی سے بچنے کا نہیں ہے، تو چلو ڈرا کر دیکھ لو، شاید ڈر جائیں، کوئی نہیں ڈرے گا، اور الیکشن ہوں گے جن کی مرضی سے، انہی کی مرضی سے ہوں گے۔ عمران خان کچھ کر سکتا ہے نہ، ہی کوئی دماد سسر جوائی کوٹ کچھ کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ الیکشن جنہوں نے کرانے ہیں انہوں نے کرانے ہیں، عمران خان صاحب اس میں سے آؤٹ ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔